सूरत अन्नूर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। सूरतुन अंज़लनाहा व फरदनाहा व अंज़लना फीहा आयातिम बय्यिनातिन लअल्लकुम तज़क्करून। ये एक सूरत है जिसको हमने नाजिल किया है और इसे हमने फर्ज किया है और इसमें हमने साफ साफ हिदायत नाजिल की हैं, शायद कि तुम सबक लो। मदनी सूरत है, नूर, रोशनी। अल्लाह सुब्हानहु व तआला खास तौर पर इस सूरत के बारे में फरमा रहे कि हमने इसको नाजिल किया है। अल्लाह ने सारे कुरान नाजिल किया है, लेकिन इसके शुरू में यह फरमाना कि हमने नाजिल किया है, गोया इसके अंदर जो अहकामात आएंगे वो किसी बंदे की बात समझ के नहीं लेना कि कोई इंसान तुम्हें अपनी तरफ से नसीहत कर रहा है, बल्कि ये अल्लाह ताला का हुक्म समझ के लेना। दूसरी बात यह कि ये अहकामात वो हैं जिनको हमने फर्ज का दर्जा दिया है। चॉइस नहीं है तुम्हारे पास, करो या ना करो। फर्ज कहते हैं कतई हुक्म को, बस डन, बात हो गई, नो मोर चॉइसेस। और फिर हमने इसमें रोशन आयात नाजिल की हैं, यानी इतने सिंपल, साफ, वाज़ेह हिदायत और अहकामात हैं कि जो हर एक को समझ में आएंगे। मामूली समझ रखने वाला भी अच्छी तरह समझ सकता है अगर वो समझना चाहे। और भेजे क्यों हैं ये अहकामात? लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि तुम सबक लो, ताकि तुम अपनी जिंदगी को इनके मुताबिक गुजारो। ये सूरत ग़ज़वा बनुल मुस्तलक के बाद नाजिल हुई थी। उसमें एक छोटा सा वाक़या पेश आया था हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को, जिसको एक बहुत बड़ा स्कैंडल बना दिया गया था। तो उसके बाद अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने दो चीजें की। एक तो हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बरात नाजिल की, उनके ऊपर से इल्जाम को धो दिया। दूसरे, इस वाक़े को बुनियाद बनाकर ऐसे अहकामात दिए ताकि आइंदा इस किस्म के वाक़यात ना हो, क्योंकि इस एक वाक़े ने मुसलमानों की पूरी आबादी को हिला के रख दिया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात, आपके अज़वाज, आपके साथी और पूरा मदीना एक तूफान का शिकार हो गया था। हर शख्स डिस्टर्ब था, लेकिन कोई ज़बान से कुछ निकाल नहीं सकता था और हर एक के लिए परेशानी। और ख़ुद हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जब पता चला कि उनके ऊपर एक झूठा इल्ज़ाम लगा दिया गया, उनके खिलाफ एक स्कैंडल बना दिया गया, तो वो भी बहुत ज्यादा रोती रही, उनके वालिदैन भी परेशान रहे और सब हिला मारे गए। तो उस पर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने वो अहकामात दिए ताकि आइंदा मुस्लिम सोसाइटी, मुस्लिम फैमिलीज अमन की जिंदगी बसर कर सकें। आमतौर पर बहुत से लोग इन अहकामात को अपने लिए एक मुश्किल समझते हैं, हालांकि इनसे दूर होना मुश्किलात का सबब है कि जब इंसान अल्लाह ताला की हिदायत ये उसकी भेजी हुई रोशनी के मुताबिक जिंदगी का सफर तय नहीं करता तो मुश्किलात का शिकार होता है। तो आइए देखते हैं क्या है वो अहकामात जो इस वाक़े के बाद नाजिल किए गए। फरमाया, अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी, जिना करने वाली औरत हो या मर्द, फजलिदू कुल्ला वाहिदिम मिनहुमा मिअत जल्दा, उनमें से हर एक को 100 कोड़े मारो। यानी सख्त मार की बात की गई ताकि लोग इस जुर्म का इर्तिकाब न करें, क्योंकि इससे सिर्फ ये नहीं कि इस किस्म की परेशानियां नहीं माशरे के अंदर पैदा हो, बल्कि इस्लाम के मकासद में या शरीयत के मकासद में से एक मकसद नस्ब की हिफाजत भी है कि इंसान जिसका बच्चा हो उसी की तरफ मंसूब हो और उसकी जो रूट्स हैं या उसकी जो फैमिली है या उसके जो रिश्ते हैं वो सच पर मबनी हो, हकीकत पर मबनी हो। और ये ऐसा किरदार और ऐसे लोग एक सोसाइटी को एक मजबूत सोसाइटी बनाते हैं। जब इंसानों के नस्ब घुल मिल जाते हैं और इंसानों के खानदानों के अंदर इस किस्म की चीजें पैदा हो जाती हैं तो बाहम मोहब्बतें और रहम के जज्बात और एक दूसरे के साथ जिस तरह के एहसासात होने चाहिए वो भी बाकी नहीं रहते। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इस बिना पर इस जुर्म की रोकथाम के लिए सख्त किस्म की सजा बताई है। और फिर फरमाया, और इन पर तरस खाने का जज्बा अल्लाह के दीन के मामले में तुमको दामनगीर ना हो, यानी ऐसा जुर्म करने वालों पर तरस नहीं खाओ। अमूमन ये होता है कि जब किसी की पिटाई होने लगे तो सब डर जाते हैं और घबरा उठते हैं। फरमाया नहीं, इस मामले में फर्म रहो, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है और फर्ज दर्जे का हुक्म है।
اگر تم اللہ تعالیٰ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو، یہ ایمان کا حصہ ہے، اور ان کو سزا دیتے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ موجود رہے، یعنی یہ سزا علل اعلان دی جائے گی تاکہ سب دیکھنے والے بھی سبق سیکھیں۔ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ، زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ کے ساتھ یا مشرکہ کے ساتھ، کیونکہ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ قانونی طور پر ایک مسلمان عورت جس سے یہ جرم ہوا ہے یا ایک مرد جس سے یہ گناہ ہوا ہے وہ کسی مشرک سے شادی کر لے۔ مراد اس سے یہ ہے کہ یہ ایک بہت ہی عیب والی بات ہے، اور کبیرہ گناہوں کی لسٹ میں جیسے شرک سب سے پہلے ہے اور اس کے بعد کچھ اور گناہ اور زنا بھی، اور ان دو میں ایک مماثلت یہ بھی پائی جاتی ہے کہ دونوں میں ایک بے وفائی کا عنصر ہے۔ اور پھر فرمایا اور زانیہ کے ساتھ نکاح نہ کرے مگر زانی اور مشرک، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جیسے شرک سے نفرت کرتے ہیں ایسے ہی زنا سے نفرت کرتے ہیں۔ وحرم ذلک علی المؤمنین، اور یہ اللہ نے مومنوں پر حرام کر دیا ہے، یعنی یہ جرم بھی حرام ہے، اور اس کے ارتکاب کرنے والے اور پھر اس قسم کے تعلقات کو پروموٹ کرنا، یہ سارا کچھ سخت ناپسندیدہ چیزوں میں سے ہے۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ لے کر نہ آئے ان کو 80 کوڑے مارو۔ یہاں عورت کی عزت و عصمت کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے۔ کسی پر جھوٹا الزام اس کا اخلاقی قتل ہے، اس شخص کی شہرت اور عزت کو بہت بڑا نقصان ہے۔ اس لیے جہاں زنا ایک برائی ہے وہاں اگر کسی نے کسی پہ ایسا کوئی الزام لگایا اور صرف وہ منہ سے اگر چند لفظ بولے گا تو وہ لفظ بھی قابل مواخذہ ہیں کہ ان پر بھی 80 کوڑے۔ اور پھر فرمایا ان کی شہادت کبھی قبول نہ کرو اور وہ خود فاسق ہیں۔ اور پھر فرمایا وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اور ان کی گواہی بھی قبول نہ کرو، اور وہ خود ہی فاسق ہیں اور فاسق کی گواہی قبول نہیں، سوائے ان لوگوں کے جو اس حرکت کے بعد تائب ہو جائیں اور اصلاح کر لیں، اللہ ضرور ان کے حق میں غفور الرحیم ہے۔ یعنی جرم کتنا بھی بڑا ہو توبہ سے معاف ہو جاتا ہے۔ انسان جب اپنے گھر کے باہر کوئی برائی دیکھتا ہے تو بعض اوقات دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھتا یا اس کو پرسو نہیں کرتا، لیکن کوئی بھی شخص اپنے گھر میں اگر اس قسم کی کوئی خرابی دیکھے تو برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر وہ منہ کھولے گا تو اس کو 80 کوڑے پڑیں گے، اور اگر وہ چپ رہتا ہے تو یہ خاموشی اس کے لیے تکلیف دہ ہے۔ تو اب کیا کیا جائے؟ تو اس کا حل نکالا گیا، اس کو قانون لعان کہتے ہیں۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں پر الزام لگائیں، یعنی کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کو اس قسم کو کوئی خطاب دے یا اس جرم میں ملوث ہونے کی بات کرے، یہ صرف کہہ کے چھوٹ نہیں جائے گا، اگلے مرحلے پر بھی بات ہوگی، اور ان کے پاس خود ان کے اپنے سوا کوئی دوسرے گواہ نہ ہو، اس نے خود اپنی آنکھوں سے کسی نے دیکھا ہے، تو ان میں سے ایک شخص کی گواہی یہ ہے کہ وہ 4 بار اللہ کی قسم کھا کے گواہی دے کہ وہ اپنے الزام میں سچا ہے، اور 5ویں بار کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ اپنے الزام میں جھوٹا ہو۔ اور عورت سے سزا اس طرح ٹل سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کے گواہی دے کہ یہ شخص اپنے الزام میں جھوٹا ہے، 5ویں مرتبہ کہے کہ اس پر اللہ کا غضب ٹوٹے اگر وہ اپنے الزام میں سچا ہو۔ تم لوگوں پر اللہ کا فضل اور اس کا رحم نہ ہوتا، اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ تعالیٰ بڑا التفات فرمانے والا، فضل فرمانے والا اور رحمت فرمانے والا ہے اور حکیم ہے، تو بیویوں پہ الزام کا معاملہ تمہیں بہت مشکل میں ڈال دیتا۔ اب یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جن کا ایک ہار گم ہو گیا تھا اور وہ اس کی تلاش میں نکلی تھی، آنے میں انہیں تاخیر ہو گئی، قافلہ غزوہ بن المستلق سے واپس ایک جگہ پہ ٹھہرا ہوا تھا اور وہاں سے وہ روانہ ہو گیا۔ جب ان کا ہودج اٹھایا گیا جس میں وہ بیٹھی گئی تھی پالکی کی طرح، چونکہ ان کا وزن بہت کم تھا تو اٹھانے والوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ واپس ابھی اپنی جگہ پہ نہیں پہنچی۔ بہرحال جب سب لوگ چلے گئے تو وہ آ کر وہیں پر بیٹھ گئیں، وہیں پر سو گئیں۔ اتنے میں جن کی ڈیوٹی تھی پیچھے سے قافلے کو دیکھنے کی کہ کوئی چیز رہ نہ گئی ہو یا کوئی شخص پیچھے نہ ہو، تو ان کا نام تھا صفوان۔ انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ یہاں پیچھے ہیں، تو انہوں نے انا للہ پڑھا، سواری آگے کی، وہ اس پر بیٹھ گئی اور اس کے بعد ان سے کوئی گفتگو نہیں کی۔ جب وہ مدینے کے قریب پہنچے تو عبداللہ بن ابی کو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ اس اونٹ پر سوار ہیں اور یہ شخص ان کو لا رہا ہے، تو اس نے بس اتنی سی بات کو اتنا بڑا بنا کے پیش کیا کہ جس سے مدینہ کے مسلمانوں کے اندر بے پناہ کرب اور تکلیف اور دکھ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔
حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اس بہتان کی افواہیں 1 مہینے تک شہر میں اڑتی رہی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت اذیت میں تھے، میں بہت روتی رہی، میرے والدین انتہائی غمگین اور پریشان تھے، اس مدت میں میرے پاس بھی نہیں بیٹھتے تھے. ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور حضرت ابو بکر اور ان کی اہلیہ نے بھی یہ محسوس کیا کہ کوئی عجب سی بات ہے، اور پھر یہ کہ کوئی فیصلہ کن بات ہونے والی، وہ بھی پاس آ کے بیٹھ گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ بتایا کہ اگر آپ نے کوئی غلطی نہیں کی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے حق میں برات نازل کر دے گا. اور ان کے والدین بھی بہت زیادہ پریشان تھے. حقیقت یہ ہے کہ پورا مدینہ ایک پریشانی کی لپیٹ میں تھا. بالآخر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آیات نازل ہوئیں اور واضح کر دیا گیا کہ یہ بات کتنی جھوٹی تھی، اور ان لوگوں کی سزا بھی بیان کر دی گئی. فرمایا جو لوگ یہ بہتان گھڑ کر لائے ہیں وہ تمہارے اندر کا ایک ٹولہ ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جن لوگوں نے الزام لگایا تھا ان میں جو اصل شخص تھا وہ عبداللہ بن ابی تھا، وہ منافق تھا. اسے کسی قسم کی کوئی سزا نہیں دی گئی، اس کو اگنور کر دیا گیا. لیکن جو مخلص مسلمان بھول کر اس منافق کی باتوں میں آ گئے تھے، ان میں سے 3 لوگ حضرت مصطح بن اساسہ، حسان بن ثابت اور ایک خاتون حمنہ بنت جہش تھی. ان تینوں پر حد جاری کی گئی تھی اور اس کے بعد ان کو معاف کر دیا گیا تھا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ بعد میں اس واقعے کو کبھی کسی نے دہرایا نہیں، اور نہ اس کی بنا پر ایک دوسرے پر کوئی الزام تراشی کی ہو یا آپس کے تعلقات خراب کیے ہوں. ترقی یافتہ معاشروں کے اندر ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کر دیا جاتا ہے اور آگے بڑھنے پر انکریج کیا جاتا ہے. اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا جو معاشرہ تھا وہ کس قدر اخلاق کی بلندیوں پر تھا. کسی نے بھی بات سن کے بغیر تحقیق کے، بغیر حقیقت جانے آگے کسی کو کچھ بھی نہیں کہا اور نہ ہی اس خبر کو سچا مانا. فرمایا یہ لوگ جو بہتان گھڑ کے لائے تمہارے اندر کا ایک ٹولہ ہے، اس واقعے کو اپنے حق میں شر نہ سمجھو، اس میں بھی تمہارے لیے خیر ہے. آپ دیکھیے کہ اتنی پریشانی کہ جس سے کوئی مسلمان بچا ہی نہیں تھا، فرمایا اس کو برا نہیں سمجھو. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام کس قدر پازیٹیو تھنکنگ کو پروموٹ کرتا ہے کہ بڑی سے بڑی تکلیف اور دکھ اور پریشانی میں بھی انسان اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اہل ایمان کے بارے میں اچھا گمان رکھے اور اس مشکل کی حکمت جاننے کی کوشش کرے اور اس میں اللہ تعالیٰ سے ناراض نہ ہو. فرمایا جس میں اس نے جتنا حصہ لیا اس نے اتنا ہی گناہ سمیٹا، اور جس شخص نے اس کی ذمہ داری کا بڑا حصہ اپنے سر لیا تو اس کے لیے عذاب عظیم ہے. یعنی عبداللہ بن ابی کی طرف اشارہ ہے جس نے دراصل یہ کہانی گھڑی تھی جب حضرت صفوان اور حضرت عائشہ کو مدینہ آتے دیکھا. تم لوگوں نے اسے سنا تھا، اسی وقت کیوں نہ مومن مردوں اور عورتوں نے اپنے آپ سے نیک گمان کیا. یعنی کیوں نہ یہ سوچ لیا کہ یہ پاسبل ہی نہیں. یعنی تمہارے دل میں ان کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ کے لیے ایسے جذبات ہونے چاہیے تھے، اتنا اعتماد ہونا چاہیے تھا کہ وہ یہ کر ہی نہیں سکتی. اور اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ایوب انصاری جو ہیں، وہ اپنے گھر آتے ہیں اور اس طرح کی کوئی بات سن کر تو اپنی اہلیہ سے پوچھتے ہیں کہ اے ام ایوب تم بتاؤ کہ اگر تم وہاں پر ہوتی جہاں عائشہ تھی تو تم کیا کرتی؟ تو وہ کہتی کہ میں ہرگز یہ حرکت نہ کرتی. اور ابو ایوب انصاری کہنے لگے کہ عائشہ تو تم سے بدرجہ بہتر ہیں. اور پھر کہتے ہیں کہ اگر میں صفوان کی جگہ ہوتا تو اس طرح کا خیال بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے لیے میں ایسی کوئی بات سوچوں. اور کہنے لگے کہ صفوان مجھ سے زیادہ اچھے انسان ہیں. یعنی اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ان کے حسن ظن کا. اور سب سے مشکل کام انسان کے لیے اپنے گمان کو کسی کے لیے اچھا رکھنا ہوتا ہے کہ جس کے خلاف ساری دنیا بات کر رہی ہو، انسان اس کے بارے میں سوچے کہ معلوم نہیں اللہ ہی حقیقت جانتا ہے. عموماً انسان کی بہت بڑی ویکنس ہوتی ہے کہ اگر کسی کے خلاف تھوڑی سی بات سنتا ہے تو فوراً یقین کر لیتا ہے. اچھی بات کوئی کرے تو دیر سے یقین آتا ہے، لیکن کوئی بری بات کرے فوراً مزید تجسس شروع کر دیتے. اچھا تو پھر اور کیا ہوا، کیسے ہوا؟ تو اس چیز سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کی تربیت فرمائی تھی ان کے کردار اور اخلاق کتنے مضبوط تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم نے سنا ہی تھا تو اسی وقت مومن مردوں اور عورتوں نے اپنے آپ سے کیوں نہ نیک گمان کیا. اپنے آپ سے گمان یعنی تم اپنے آپ کو وہاں رکھ کے دیکھ لیتے کہ کیا تم خود ایسا کرتے.
اور کیوں نہ کہا ھذا افک مبین. اب آپ دیکھیے کہ بہت سے لوگ اپنے دل میں تو اطمینان میں تھے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن کسی چیز کے بارے میں صرف دل میں ہی اچھا گمان کافی نہیں ہوتا. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے بارے میں حق کی گواہی لازم ہوتی ہے. اگر آپ کو سچ معلوم ہے تو اس کو بولنا چاہیے، چاہے وہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرمائے تم نے کیوں نہ کہا کہ یہ جھوٹا الزام ہے، تمہیں صفائی دینی چاہیے تھی. اس میں ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے، کیونکہ انسان ہے، ایک دوسرے سے تعلقات ہوتے ہیں، لوگ مختلف مجلسوں میں ایک دوسرے کے اوپر تبصرے تذکرے ان کے کرتے رہتے ہیں. تو ایسے میں اگر کوئی شخص کسی کے خلاف بھی کوئی زبان کھولے، کسی قسم کی بات کرے، تو فوراً نہیں یقین کرنا چاہیے، اور اپنی طور پر جو اس کی اپنی معلومات ہیں جہاں تک اس کے مطابق دفاع بھی کرنا چاہیے. یہ مومن کا مومن پہ حق ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر کعبہ کے سامنے یہ بات فرمائی تھی کہ کعبہ تو کتنا عظیم ہے اور تیری حرمت کتنی بڑی ہے، لیکن مومن کی حرمت اللہ کے ہاں تجھ سے بھی زیادہ ہے. اور مومنوں آپ نے فرمایا یہ کون سا مہینہ ہے، یہ کون سا دن ہے، یہ کون سی جگہ ہے؟ تو لوگوں نے عرض کیا کہ یہ حرمت والا مہینہ، حرمت والی جگہ، حرمت والا دن. فرمایا اللہ کے نزدیک مومن کی جان، مال، عزت اس سے بھی زیادہ محترم ہے. تو کسی کی بھی عزت خراب کرنا ایک بہت بڑا جرم ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے. فرمایا وہ لوگ اپنے الزام کے ثبوت میں 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ اب کہ وہ گواہ نہ لائے، اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں. اگر تم لوگوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور رحم و کرم نہ ہوتا تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے ان کی پاداش میں بڑا عذاب تمہیں آ لیتا. یعنی کوئی معمولی چیز نہیں تھی. ذرا غور کرو اس وقت تم کیسی غلط بات کر رہے تھے، جبکہ تمہاری ایک زبان سے دوسری زبان اس جھوٹ کو لیتی چلی جا رہی تھی، اور تم اپنے منہ سے وہ کچھ کہے جا رہے تھے جس کے متعلق تمہیں کچھ علم نہ تھا. یہ سارے مسلمانوں کا حال نہیں تھے، چند لوگوں کی بات ہو رہی ہے. تم اسے ایک معمولی بات سمجھ رہے تھے، حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات تھی. کیوں نہ اسے سنتے ہی تم نے کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات زبان سے نکالنا بھی زیب نہیں دیتا. سبحانک، سبحان اللہ، ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے، بہت بڑا الزام ہے. اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا اگر تم مومن ہو. اللہ تمہیں صاف صاف ہدایات دیتا ہے اور وہ علیم اور حکیم ہے. جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کے گروہ میں فحش پھیلے، ایسی بے حیائی کی باتیں نشر کی جائیں، عام کی جائیں، وہ دنیا اور آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہیں. اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، کیونکہ ایسی باتوں سے اخلاق خراب ہوتے ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے اور فرمایا، مہاجروں 5 آزمائشیں ایسی ہیں جن میں تم مبتلا ہوگے، اور میں اس بات سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ تم ان کو پاؤ. ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب کسی قوم میں بدکاری عام ہو جاتی ہے اور وہ اعلانیہ اس کا ارتکاب کرنے لگتے ہیں تو ان میں طاعون اور ایسی مختلف بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو ان کے پہلوں میں موجود نہ تھیں. اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا شفیق اور رحیم ہے، تو یہ چیز جو پھیلی تھی تمہارے اندر، اس کے بہت برے نتائج سامنے آتے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، شیطان کے پیچھے نہ جاؤ، کیونکہ اس نے تو آدم اور حوا کے لباس اتروا دیے تھے. اس کی پیروی اگر کوئی کرے گا تو وہ اسے فحش اور بدی ہی کا حکم دے گا. اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی شخص پاک نہ ہو سکتا، مگر اللہ ہی جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اندھا دھند کسی کو پاک نہیں کرتا، بلکہ علم کے ساتھ کہ کون اس لائق ہے کہ واقعی اس کو تزکیہ عطا کرنا چاہیے، کیونکہ سب کے اعمال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ہیں. تم میں سے جو لوگ صاحب فضل اور صاحب مقدرت ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھے کہ اپنے رشتہ دار، مسکین اور مہاجر فی سبیل اللہ لوگوں کی مدد نہ کریں. انہیں معاف کر دینا چاہیے اور درگزر کرنا چاہیے. کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اور اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے. ہوا یہ تھا کہ مستح جو تھے حضرت ابوبکر کے دور کے رشتہ دار تھے. جب حضرت ابوبکر کو پتا چلا کہ یہ الزام لگانے والوں میں شامل تھے، یہ اس بات کو پھیلا رہے تھے، تو obviously بیٹی کا معاملہ تھا، وہ غصے میں آ گئے، بہت نیچرل تھا. تو اس پر انہوں نے کہا کہ میں ان کو جو وظیفہ دیتا ہوں
کیونکہ وہ غریب تھے، مہاجر تھے، مسکین تھے. حضرت ابوبکر کو اللہ نے بہت کچھ دے رکھا تھا. انہوں نے کہا کہ جو میں ان کو دیتا ہوں میں وہ بند کر رہا ہوں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا نہیں، مومن کسی کو اس وجہ سے نہیں دیتا کہ وہ اس کا جواباً کتنا احسان مانتا ہے، وہ ایک اصول کے ساتھ دیتا ہے، وہ اللہ کی خاطر دیتا ہے. حالانکہ حضرت مصرع سے غلطی ہوئی تھی، لیکن اس معاملے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کر دے؟ تم بھی معاف کر دو. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی کی غلطی کتنی بھی بڑی ہو لیکن معاف کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. عموماً خاندانوں کے اندر قطع تعلقی کیوں ہو جاتی ہے، آپس کے تعلقات کیوں ختم ہو جاتے ہیں؟ ایسی ہی باتوں کی بنا پر، کیونکہ بعضوں کا سچے اور بعضوں کے جھوٹے الزام زندگیاں حرام کر دیتے ہیں. اور پھر اگر حقیقت کھل بھی جائے تو عموماً اتنی ہمت نہیں ہوتی کسی کے اندر، یا اتنی جرأت نہیں ہوتی کہ دوسرے کی غلطی اس کی معافی مانگنے پر اس کو معاف کر دے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کر دو، درگزر کر دو. کیوں؟ اس لیے کہ زندگی کا نظام نہیں چلتا جب انسان گناہوں کے بوجھ اپنے اوپر لیے رہے یا پھر دوسروں کو معاف نہ کرے تو انسان کا اپنا دل بے چین رہتا ہے. کسی بھی قسم کا دکھ یا غم انسان کے لیے ایک بوجھ کی حیثیت رکھتا ہے، اور وہ بوجھ جب بڑھتا ہے تو انسان کے لیے خود اپنے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. ایک معافی دینے میں مشکل بہت بڑی ہوتی ہے، اپنے نفس کو یا اپنے آپ کو منانا پڑتا ہے، لیکن جب انسان اس کو دل سے نکال دیتا ہے تو اس کے بعد وہ خود بھی ریلیکس ہو جاتا ہے، کیونکہ ہونے والی بات ہو گئی، جو ہونا تھا ہو چکا، اب اس کو پلٹایا نہیں جا سکتا. ہاں، ایک نئی زندگی شروع کرنی چاہیے اور تعلقات کی ہمیشہ تجدید کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ انسانوں سے غلطیاں ہوتی رہیں گی. جو لوگ پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر تہمتیں لگاتے ہوں ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی ہے، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. وہ اس دن کو بھول نہ جائیں جبکہ ان کی اپنی زبانیں اور ان کے اپنے ہاتھ پاؤں ان کے کرتوتوں کی گواہی دیں گے. اس دن اللہ وہ بدلہ انہیں بھرپور دے گا جس کے وہ مستحق ہیں. انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ ہی حق ہے، سچ کو سچ کر دکھانے والا ہے. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہی کی شادی ایسے ہوگی، اس کا مطلب یہ ہے کہ خبیث کو ہی پسند کرتا ہے، ان کے مزاج ایک طرح کے ہوتے ہیں. لیکن ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں کہ ایک پاکیزہ عورت بعض اوقات کسی ایسے مرد یا ایک پاکیزہ مرد کسی ایسی عورت کے ساتھ اس کا تعلق ہو جاتا ہے کہ جو خبیث ہوں. اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے. ان کا دامن پاک ہے ان باتوں سے جو بنانے والے بناتے ہیں، ان کے لیے مغفرت اور رزق کریم ہے. پھر کچھ اور اصول بھی، اخلاقی ضابطے بتائے گئے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو. حتی تستأنسوا، یہاں تک کہ گھر والوں کی رضا نہ لے لو، ان کو مانوس نہ کر لو. وتسلموا علی اہلہا، اور ان پر سلام نہ بھیج دو. یعنی ایسے ہی اچانک کسی کے گھر میں مت داخل ہو جاؤ. ہو سکتا ہے کہ کوئی اس حال میں ہو کہ تمہارا آنا اس کو سخت ناگوار ہو، تو ایک مینرز بتائے گئے. اور یہ جو بات ہے نا سلام سے پہلے مانوس کرنے کی، مطلب یہ کہ اپوائنٹمنٹ لے لو، اطلاع دے کر جاؤ، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ جب دروازے پر بھی پہنچو تو اس وقت بھی کوئی ایسی چیز کرو کہ جس سے آنے والے کو پتہ چل جائے کہ واقعی تم ہی آئے ہو، تمہارے روپ میں کوئی اور نہیں ہے. اور پھر جب داخل ہو تو سلام کرو. یہ طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے، توقع ہے کہ تم اس کا خیال رکھو گے. کلدہ بن حنبل سے روایت ہے کہ صفوان بن امیہ نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ دودھ، جنگلی ہرن اور کچھ لکڑیاں دے کر بھیجا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی بلند جگہ پر تھے. اس وقت میں آپ کے پاس داخل ہوا اور سلام نہیں کیا. آپ نے فرمایا لوٹ جاؤ اور کہو السلام علیکم. یعنی اگر کوئی شخص سلام کے بغیر داخل ہو جائے تو اس کو واپس بھی کیا جا سکتا ہے. اب دیکھیے کہ اگر کسی مسلمان معاشرے کے اندر سارے لوگ اس پر عمل کرے تو کوئی ڈاکو کسی کے گھر میں نہیں داخل ہو سکتا. کس قدر امن ہو. یہ سلام ہے ہی امن کا پیغام. پھر اگر کسی کو نہ پاؤ تو داخل نہ ہو، کیونکہ اس میں بھی شک والی بات ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی الزام لگ جائے کہ یہ شاید چور داخل ہو گیا تھا. جب تک تم کو اجازت نہ دی جائے کسی کے گھر مت داخل ہو. اور اگر تم سے کہا جائے واپس چلے جاؤ تو واپس ہو جاؤ، اس کو مائنڈ نہ کرو، اس کو برا نہ مناؤ. یہ طریقہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے. لیکن آج دیکھیے کہ اس حکم پہ کتنے لوگ عمل کرتے ہیں.
اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے. البتہ تمہارے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ ایسے گھروں میں داخل ہو جاؤ جو کسی کے رہنے کی جگہ نہ ہو، یعنی پبلک پلیسز جن کو کہتے ہیں، اور جن میں تمہارے فائدے یا کام کی کوئی چیز ہو. تم جو کچھ ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو سب کی اللہ کو خبر ہے. پھر مزید احکام. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن مردوں سے کہیے کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں، نظریں جھکا کر رکھیں. جھکا کا مطلب یہ نہیں کہ ساتھ نیچے ڈال کے بیٹھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی نظروں سے مرد عورتوں کو نہ دیکھیں جس سے ان کے اندر کوئی خرابی پیدا ہونے کا اندیشہ ہو، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یعنی بے حیائی اور زنا وغیرہ سے پرہیز. معقل بن یسار سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کے سر میں لوہے کی سوئی ٹھونس دی جائے یہ اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ وہ غیر محرم عورت کو چھوئے جو اس کے لیے حلال نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کسی عورت یا مرد کے سطر پر نگاہ نہ ڈالے. فرمایا کوئی مرد کسی مرد کے سطر کو نہ دیکھے. مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ حصہ مردوں کو بھی نہیں دکھانا چاہیے، اسی طرح عورتوں کو بھی اس حصے کو نہ دکھائیں. بے شک اللہ باخبر ہے ان سب چیزوں سے جو وہ کرتے ہیں، یعنی کوئی نہیں جانتا کہ تمہاری نگاہوں نے خیانت کی، لیکن اللہ کو پتہ چل جاتا ہے. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ صرف مردوں کے لیے نہیں عورتوں کے لیے بھی حکم یہی ہے، يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ کہ وہ اپنی نگاہیں بچا کر رکھیں. یعنی اس کا مطلب نہیں کہ کسی مرد کو دیکھے ہی نہیں، ضرورت کے تحت بات کی جا سکتی ہے، پہچان کے لیے دیکھا بھی جا سکتا ہے. جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حبشیوں کا تماشا دیکھا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے کندھے پہ سر رکھ کے ان کو دکھایا تھا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دیکھنا منع نہیں ہے، جس خاص دیکھنے سے منع کیا گیا ہے وہ ہے من ابصارہن، بعض نگاہیں منع ہے اور ان کو انسان خود ہی ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے کہ کسی جگہ دیکھتے ہوئے کیا اٹریکشن پیدا ہو رہی ہے، کیا خرابی دل میں آ رہی ہے اور کہاں رک جانا چاہیے. جو ہی انسان اپنے اندر کوئی ایسی بیڈ فیلنگ محسوس کرے تو فوراً انسان اپنی نگاہ کو پھیر لے، یعنی ان نگاہوں سے بچے جن سے بچنا یہاں مقصود ہے، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ سنگھار نہ دکھائیں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ عورتیں اپنی زینت ظاہر نہ کریں. مردوں کے لیے تو پہلے یہی دو حکم تھے، لیکن عورتوں کے لیے کچھ ایکسٹرا چیزیں بھی ہیں کیونکہ دونوں کے مزاج میں، دونوں کی ساخت میں فرق ہے. اس میں زینت میں کیا چیز ہے؟ زینت والا لباس اور جسم کی خوبصورت حصے جس میں عورت کے لیے خاص طور پر اٹریکشن رکھی گئی، یعنی مردوں کے لیے عورت کے اندر، اور پھر بناؤ سنگھار یعنی بیوٹیفائی کرنا خود کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ والوں کی دو قسمیں ہیں جنہیں میں نے نہیں دیکھا. ایک ان عورتوں کی ہے جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہیں، وہ مائل ہونے والیاں، مائل کرنے والیاں، ان کے سر بختی اونٹوں کی طرح ایک طرف جھکے ہوئے. وہ عورتیں جنت میں داخل نہ ہوں گی اور نہ ہی جنت کی خوشبو پا سکیں گی، اور بے شک جنت کی خوشبو اتنی مسافت سے محسوس کی جا سکتی ہے، یعنی جنت کی خوشبو دور تک محسوس کی جا سکتی ہے. یعنی عورتیں خود کو بیوٹیفائی کر کے مردوں کے سامنے نہ لے جائیں، یہ مراد ہے. الا ما ظہر منہا مگر وہ جو خود سے خود ظاہر ہو جائے، یعنی جس میں دکھانا شامل نہیں بطور خاص بلکہ وہ اس کی شخصیت کا ایک حصہ ہے. اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رکھے، یعنی سارے جسم میں عورت کے لیے خصوصی طور پر سینہ جو ہے اس کو چھپانے کا حکم ہے کیونکہ وہ زینت کا ذریعہ ہے. وہ اپنا بناؤ سنگھار ظاہر نہ کرے مگر ان لوگوں کے سامنے، یعنی اپنا میک اپ اور زیور وغیرہ ان مرد رشتہ داروں کے سامنے ظاہر کر سکتی ہیں، جس میں شوہر سب سے پہلے زینت کا مستحق ہے، پھر باپ، پھر شوہروں کے باپ یعنی سسر، اپنے بیٹے، شوہروں کے بیٹے یعنی سگے اور ستیلے، بھائی، بھائیوں کے بیٹے یعنی بھتیجے، بہنوں کے بیٹے، بھانجے، اپنے میل جول کی عورتیں یعنی ایسی عورتیں کہ جن سے کسی کی شر کا اندیشہ نہ ہو، یا وہ عورت کی بیوٹی کو کہیں اور جا کر اس طرح واضح نہ کرے کہ گویا کوئی مرد عورت کو دیکھ ہی رہا ہے، خواہ وہ اس کی چھپی ہوئی چیزیں ہیں. پھر اپنے مملوک، وہ زیر دست مرد جو کسی اور قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں، یعنی جو خادم، ملازم وغیرہ ہیں، ان کے اندر جب ایسی شہوانی خواہشات نہ ہوں، سیدھے سادے، اور ان کو صرف کھانے پینے سے غرض ہے، عورت سے غرض نہیں.
وہ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے ابھی واقف نہیں ہوئے. اب یہاں پر کوئی ایج نہیں بتائی گئی بلکہ کرائٹیریا سیٹ کر دیا گیا کہ وہ بچے جو ابھی ایکسپوز نہیں ہوئے عورتوں کی چھپی ہوئی چیزوں سے یا عورتوں سے متعلق بہت کچھ ابھی نہیں جانتے، انوسینٹ ہے، معصومیت کے دور میں ہیں. ہاں اگر وہ ایکسپوز ہو چکے ہیں ان سب چیزوں سے تو پھر عورتوں کو احتیاط برتنی ہوگی، ان کو بچہ سمجھ کے ان کے سامنے اپنی بیوٹی کو ظاہر نہ کریں. وہ اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کریں، یعنی اپنی چال سے بھی دوسروں کو اٹریکٹ نہ کریں کہ اپنی جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہو اس کا علم لوگوں کو ہو جائے. اور اللہ سے سب مل کر توبہ کرو اے مومنو تاکہ تم کامیاب ہو سکو. یعنی یہ ساری احتیاطیں برتنے کے بعد توبہ کرو. یہ نہیں کہا کہ سب غلط کام کر کے، اس کی تو obviously اجازت نہیں، لیکن انسان جتنی بھی احتیاط کر لے تو غلطی ہو جاتی، بہت سی چیزیں کرنے کے باوجود اس میں بھول چوک ہو جاتی ہے، نہ چاہتے ہوئے ہو جاتا ہے. تو ایسی صورت میں انسان کے لیے توبہ کا راستہ رکھا گیا کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے معافی مانگتا رہے، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جن پر مواخذہ ہوگا، جن پہ پوچھ ہوگی، جن کا حساب ہوگا. پھر فرمایا تم میں سے جو لوگ بن بیاہے ہیں اور تمہارے لونڈی غلاموں میں سے جو نیک ہیں ان کے نکاح کر دو، یعنی شادی کو ڈیلے نہیں کرو تاکہ ان برائیوں کی روک تھام ہو سکے. اگر وہ غریب ہو تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا. یعنی بعض اوقات شادی اس لیے نہیں کی جاتی کہ ابھی بوجھ بہت اٹھا نہیں سکتے، تو اس میں بھی یہ ہے کہ اگر منیمم پہ بھی گزارا ہو سکے تو باقی اللہ سبحانہ وتعالیٰ رستے اور کھول دے گا. اس کو ایشو نہ بناؤ، اس بنا پہ نکاح کو ڈیلے نہیں کرو. اللہ بڑی وسعت والا اور علم والا ہے. اور جو نکاح کا موقع نہ پائیں انہیں چاہیے کہ عفت مابی اختیار کریں یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے. اور تمہارے مملوکوں میں سے جو مکاتبت کی درخواست کرے، مکاتب کہتے ہیں اس غلام کو جو اپنی آزادی کو مالک سے خریدنے کا معاہدہ کرے، تو اگر وہ یہ چاہیں تو مکاتبت کر لو، انہیں آزاد کر دو اگر تمہیں معلوم ہو کہ ان کے اندر بھلائی ہے. یعنی یہ نہیں کہ آزادی کے بعد وہ معاشرے میں شر اور فساد پھیلائیں گے، کیونکہ اس زمانے میں ہر شخص کو کسی نہ کسی کی پروٹیکشن میں ہونا ہوتا تھا تاکہ لوگ ایسی آزادی کے ساتھ دوسروں کی عزت جان مال کے لیے مشکل پیدا نہ کریں. اب مثلا یہ غلام وغیرہ جو تھے مختلف جنگوں میں ہاتھ آئے ہوئے لوگ تھے، بعض اوقات ان کی اتنی تربیت نہیں ہوتی تھی، تو ایسے لوگوں کو اگر کوئی پوچھنے والا نہیں، ان کو کوئی بتانے والا نہیں، تو ان کو معاشرے میں کھلا چھوڑ دیا جائے تو پھر ان لوگوں سے شر زیادہ پھیلتا ہے. علی بن ابی طالب سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا اے علی 3 چیزوں میں تاخیر نہ کرو، نماز میں جب اس کا وقت ہو جائے، جنازے میں جب حاضر ہو، اور بیوہ عورت کے نکاح میں جب اس کا ہم پلہ رشتہ مل جائے. یعنی والدین اپنے بچوں کے ذمہ دار ہوتے ہیں، ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، لیکن اگر معاشرے میں ایسے لوگ بے مہار ہیں تو وہ پھر خرابی کریں گے. تو اس لیے یہاں پر سورۃ نور میں ان کا بھی ساتھ ہی ذکر آ گیا. اور ان کو اللہ کے مال میں سے دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، اور اپنی لونڈیوں کو اپنے دنیاوی فائدوں کی خاطر قہبہ گری پہ مجبور نہ کرو، یعنی پروسٹیٹیوشن پہ مجبور نہ کرو جبکہ وہ خود پاک دامن رہنا چاہتی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر وہ نہیں رہنا چاہتی تو پھر آزادی دے دو. ایکچولی یہ تھا کہ عبداللہ بن ابی نے اس قسم کا بزنس شروع کر رکھا تھا جو کہ انتہائی مکروہ چیز تھی. تو جب یہ حکم نازل ہوا تو جس اپنی لونڈی سے وہ یہ کام کرواتا تھا اس کو اس سے الگ کر دیا گیا، اس سے آزاد کروا دیا گیا. جو کوئی ان کو مجبور کرے تو اس جبر کے بعد اللہ ان کے لیے غفور الرحیم ہے، یعنی ان عورتوں کے اوپر پھر الزام نہیں ہے، پھر جو کروانے والے ہیں غلط کام ان کی پکڑ ہے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، ہم نے صاف صاف ہدایت دینے والی آیات تمہارے پاس بھیج دی ہیں، اور ان قوموں کی عبرتناک مثالیں بھی تمہارے سامنے پیش کر چکے ہیں جو تم سے پہلے ہو گزری، اور وہ ہم نے کر دی جو ڈرنے والوں کے لیے ہوتی ہیں. یعنی باتیں بالکل واضح ہیں، صاف ہیں. اب ضرورت اس بات کی کہ انسان ان کو سنجیدگی کے ساتھ لے. اور عین بیچ میں یعنی ابھی مزید احکامات بھی آئیں گے، درمیان میں اللہ سبحانہ و تعالی نور کی بات کرتے ہیں کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہی آسمان و زمین کا نور ہے. یعنی اگر اللہ نہ ہوتا تو کسی کو ہدایت نصیب نہ ہوتی اور تمہیں اچھے اور برے کا کوئی فرق بتانے والا نہ ہوتا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بھی نور ہے، اس کا حجاب بھی نور ہے. تہجد کی جو دعا اس میں آتا ہے وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سب تعریف تیرے لیے ہے، تو ہی آسمان و زمین کا نور ہے،
تو ہی ان کا خالق ہے اور تو ہی ان کی رہنمائی کرنے والا ہے. مثل نورہ، اس کے نور کی مثال ایسے ہے، کمشکات فیہا مصباح، وہ ایک تاک کی طرح ہے جس میں چراغ رکھا ہوا ہو، ایک نیش کی طرح ہے جس میں ایک لیمپ ہو. چراغ ایک فانوس میں ہو، فانوس کا حال یہ ہو کہ جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا، یعنی پروٹیکٹڈ ہے. اور چراغ زیتون کے ایک ایسے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہو جو نہ شرقی ہو نہ غربی ہو، جس کا تیل آپ ہی آپ بھڑکا پڑتا ہو، چاہے اس کو آگ لگے یا نہ لگے. روشنی پر روشنی بڑھنے کے سارے اسباب جمع ہو گئے. اللہ اپنے نور کی طرف جس کو چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے، اور اللہ لوگوں کو مثالوں سے بات سمجھاتا ہے. وہ ہر چیز سے خوب جانتا ہے. واللہ بکل شیء علیم، وہ ہر چیز سے خوب واقف ہے. یہاں پر اس مثال کے ذریعے ایک بہت خوبصورت بات سمجھائی گئی، وہ یہ کہ اللہ کا نور جب دل میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب بندہ مومن کے اندر ہدایت آتی ہے، تو پھر اس دل کا حال کیا ہوتا ہے کہ وہاں ایک چراغ جل اٹھتا ہے، روشنی ہوتی ہے، اور وہ چراغ پروٹیکٹڈ ہوتا ہے ایک گلاس کے ساتھ، جیسے یعنی اس کو ایسا انوائرنمنٹ نصیب ہوتا ہے کہ جس سے اس کا یہ نور صرف اس کی اپنی ذات تک نہیں، اس کو صرف خود اس کو نہیں روشنی دیتا بلکہ اس کے آس پاس کو بھی منور کرتا ہے. گلاس کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس سے روشنی چھن کے باہر نکلتی ہے اور دور دور تک پھیلتی ہے، اور پھر وہ گلاس اس کو مختلف طرح کے جو ہوائیں ہیں یا آگ بجھانے والی یا چراغ کو ختم کرنے والی چیزیں ہیں ان سے بھی پروٹیکٹ کرتا ہے. تو یہ نور، ایمان کا نور، اچھے ماحول کی پروٹیکشن، یہ انسان کو ایسا بہترین انسان بنا دیتی ہیں کہ جس سے اس کی روشنی اور اس کی ہدایت اور اس کی چمک سے پورا معاشرہ منور ہو جاتا ہے. جب تک انسان کے اندر یہ نور نہیں آتا اس وقت تک انسان شیطان کے وسوسوں سے نہیں بچ سکتا، کیونکہ شیطان کے وسوسے ایک تیر کی طرح ہوتے ہیں جس کو ایمان کی یہ قوت اور یہ روشنی بجھا دیتی ہے یا اس کو بھسم کر کے رکھ دیتی ہے. یہ نور ایسا نور ہوتا ہے کہ جس سے انسان حق اور باطل میں فرق محسوس کر لیتا ہے، انسان کے اپنے اندر ایک میزان پیدا ہو جاتا ہے، وہ انسان اپنی ذات کے اندر مطمئن ہوتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے روشنیوں میں رہنے والا انسان. اس کے برعکس جس شخص کے دل کے اندر اندھیرا ہو اور اس کے ماحول میں بھی خرابی ہو، تو پھر اس کو نہ اللہ کی پہچان ہوتی ہے اور نہ اس کو اپنی پہچان ہوتی، نہ اس کو اپنے مستقبل کی کوئی فکر ہوتی ہے. ایسا انسان صرف غفلت اور بے حسی کی زندگی گزار کر ہمیشہ کی ہلاکت سے دوچار ہو جاتا ہے. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومن کے اس نور کو جو تیل مل رہا ہے، یعنی یہ چراغ جو جل رہا ہے، اس کو جو روشنی پہنچانے والی چیز ہے وہ ہے زیتون کا تیل. یعنی ہدایت کو اس سے تشبیہ دی گئی کہ مسلسل اس کا رابطہ اللہ کی کتاب کے ساتھ رہتا ہے، اس کو علم ملتا رہتا ہے. جب وہ علم ملتا رہتا ہے تو یہ چراغ مزید جلتا رہتا ہے. چراغ اسی وقت جل سکتا ہے جب اس کو سینچنے والا تیل موجود ہو، اور اگر وہ تیل ہی نہیں، وہ ہدایت کا سورس اور منبع سے کٹا ہوا ہے، تو وہ چراغ زیادہ دن نہیں جل سکتا. یعنی ایمان ایسی چیز ہے جو دل میں آتا ہے لیکن اس کو سینچنا پڑتا ہے، اس کو روشن رکھنا پڑتا ہے. ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہنے سے چراغ جل تو اٹھتا ہے، لیکن اگر اس کی جو لائٹ ہے یا اس کی جو بتی ہے، اس کا اگر سلسلہ اس کے سورس کے ساتھ نہیں، یا اس کو ایسا تیل سینچ نہیں رہا، تو چراغ جلتا نہیں رہے گا. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ روشنی کے سارے اسباب جمع کرنے کی ضرورت ہے، انسان کو ان کے ساتھ ایک تعلق اور ایک رابطے کی ضرورت ہے. اور اس مثال سے اللہ لوگوں کو ہدایت کی بات سمجھاتا ہے. اس نور کی طرف ہدایت پانے والے ان گھروں میں پائے جاتے ہیں جنہیں بلند کرنے کا اور جن میں اپنے نام کی یاد کا اللہ نے اذن دیا ہے. یہ گھر کون سے ہیں؟ بعض نے کہا کہ یہ مساجد ہیں. ان کو بلند کرنے کا، ان کو بنانے کا، ان کی حفاظت، ان کی کیئر اور ان کی سرپرستی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو آباد کرنے کا اللہ نے ان کو حکم دیا ہے، اذن دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی نمازوں کا کچھ حصہ اپنے گھروں میں بھی ادا کیا کرو، ان کو قبرستان نہ بنا دو جیسا کہ یہودیوں نے اپنے گھروں کو قبرستان بنا دیا تھا. بے شک جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے وہ اہل آسمان کو ایسے نظر آتا ہے جیسے اہل زمین کو ستارے نظر آتے ہیں.
ان میں ایسے لوگ صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد اور اقامت صلاۃ اور ادائے زکوٰۃ سے غافل نہیں کرتی. وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل الٹنے اور آنکھیں پتھرا جانے کی نوبت آئے گی. اور یہ وہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ ان کے بہترین اعمال کی جزا ان کو دے اور مزید اپنے فضل سے نوازے. اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے. اس کے برعکس جن لوگوں نے کفر کیا یعنی جن کے دل میں ایمان کا نور نہیں، ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے دشت بے آب میں سراب کہ پیاسا اس کو پانی سمجھے ہوئے تھا. یعنی اندھیرے میں جو شخص ہوتا ہے وہ بہت سی غلط فہمیوں کا شکار ہوتا ہے. وہ اپنے بارے میں، اپنے رب کے بارے میں، اپنے ماحول کے بارے میں، اپنی آخرت کے بارے میں، اپنے انجام کے بارے میں خوش فہمیوں کا شکار رہتا ہے. بالکل ایسے ہی جیسے دور سے کوئی شخص ریت کے سمندر کو پانی کا سمندر سمجھے اور جب وہ وہاں پہنچے تو اس میں سے کچھ بھی نہ پائے. یعنی وہ حقیقت کے خلاف چاہ رہا ہوتا ہے. وہ ایک فینٹیسی ورلڈ میں ہوتا ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں، وہ ایک سراب ہے. تو اسی طرح جو لوگ ہدایت سے خالی ہیں، ہدایت کے سرچشمے اللہ کی کتاب اور سنت سے دور ہیں، وہ اس زندگی کی بنیاد ایک ایسی چیز پر رکھے ہوئے جو نیچے سے کھوکھلی ہے. ان کے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں کہ جس سے وہ اپنے اعمال کو جانچ سکیں، اس کا حساب لے سکیں. تو اس لیے فرمایا کہ ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے سراب کہ پیاسا اس کو پانی سمجھے ہوئے تھا. یعنی بڑی غلط فہمی تھی اس کی کہ اس کا سب ٹھیک ہے، مگر جب وہاں پہنچا تو کچھ نہ پایا، بلکہ وہاں اس نے اللہ کو موجود پایا جس نے اس کا پورا حساب چکا دیا. یعنی مرنے کے بعد کے بارے میں اس نے کچھ ایسی باتیں سوچ رکھی ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں. ویسے بہت سے لوگ غلط کام کرتے رہتے ہیں، دل کھول کے کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ بڑا غفور رحیم، وہ چاہے تو کسی بھی چیز پہ بخش دے، لیکن وہ اس کے لیے کچھ سنجیدگی سے کچھ نہیں سوچتے. تو ایسے لوگ جب مر کے اللہ کے پاس جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کا حساب لے گا، لیکن جو انہوں نے سوچ رکھا تھا حقیقت اس کے بالکل برعکس ہوگی. یا پھر اس کی مثال ایسی ہے جیسے گہرے سمندر میں اندھیرا کہ اوپر ایک موج چھائی ہوئی ہے، اس پر ایک اور موج اور اس کے اوپر بادل، تاریکی پہ تاریکی مسلط ہے. آدمی اگر اپنا ہاتھ نکالے تو اسے دیکھنے بھی نہ پائے. یعنی اتنے اندھیروں میں ہیں ایسے لوگ جن کا اللہ اور اللہ کی کتاب سے کوئی تعلق نہیں کہ ان کو اپنی بھی پہچان ہی نہیں. اپنا ہاتھ نہ دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ذات سے بھی بے خبر ہیں. جسے اللہ نور نہ بخشے پھر اس کے لیے کوئی نور نہیں. یعنی واحد سورس اللہ کی ذات ہے، اور اگر کسی کا اللہ سے تعلق نہیں تو کوئی بندہ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا جب تک اللہ نہ دے. کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور وہ پرندے جو پر پھیلائے ہوئے اڑ رہے ہیں، ہر ایک اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ جانتا ہے. تو کیا انسان تو نہ جانے گا؟ اور یہ سب کچھ جو کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر رہتا ہے. آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ بادل کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے غیر محسوس طریقے سے؟ کوئی ان کی ٹریفک میں ہنگامہ نہیں، شور نہیں، کوئی ٹکراؤ نہیں، کوئی کسی قسم کی کوئی فساد فتنہ نہیں. پھر اس کے ٹکڑوں کو باہم جوڑتے ہیں، مختلف سمتوں سے آ کے وہ ایک دوسرے کے اوپر آ جاتے ہیں، پھر سمیٹ کر ایک کثیف ابر بنا دیتا ہے. پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے خول میں سے بارش کے قطرے ٹپکتے چلے آتے ہیں، اور وہ آسمان سے ان پہاڑوں کی بدولت جو اس میں بلند ہیں اولے برساتا ہے، یعنی برف. پھر جسے چاہتا ہے ان کا نقصان پہنچاتا ہے، جسے چاہتا ہے ان سے بچا لیتا ہے. یعنی یہ سب کچھ اللہ کے حکم اور اذن سے ہو رہا ہے. اس کی بجلی کی چمک نگاہوں کو خیرہ کیے دیتی ہے. رات اور دن کا الٹ پھیر وہی کر رہا ہے. اس میں ایک سبق ہے آنکھوں والوں کے لیے. یعنی انسان ہر واقعے سے، ہر چیز سے سبق سیکھے اور کسی نتیجے پر پہنچے. مومن دنیا میں غافل ہو کر نہیں رہتا. اور اللہ نے ہر جاندار ایک طرح کے پانی سے پیدا کیے. کوئی پیٹ کے بل چل رہا ہے، کوئی 2 ٹانگوں پر، کوئی 4 ٹانگوں پر. وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے. یعنی انسان ان سے بھی عبرت لے کہ ایسا کیوں ہے. مثلا بعض جانوروں ان کی بے شمار ٹانگیں ہوتی ہیں اور وہ کس طرح چل رہے تھے. اگر آپ غور کریں تو حیرت ہوتی ہے کہ کیسی زبردست کوآرڈینیشن ان کے اندر ہوتی ہے ان کے چلنے میں. ہم نے صاف صاف حقیقت بتانے والی آیات نازل کر دی ہیں. آگے صراط مستقیم کی طرف ہدایت اللہ ہی جسے چاہتا ہے دیتا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ اور رسول پر اور ہم نے اطاعت قبول کی. اب منافقین کا ذکر ہو رہا ہے. مگر اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ اطاعت سے منہ موڑ جاتا ہے. یعنی زبان سے کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، لیکن جب اللہ کا حکم آتا ہے تو اس کو نہیں مانتے. ایسے لوگ ہرگز مومن نہیں.
جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ اور رسول کی طرف تاکہ رسول ان کے مقدمے کا فیصلہ کرے تو ان میں سے ایک فریق کترا جاتا ہے. البتہ اگر حق ان کی موافقت میں ہو تو رسول کے پاس بڑے اطاعت کیش بن کر آ جاتے ہیں، یعنی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں، ادروائز نہیں آتے جب انہیں پتا ہو کہ بات ہماری مرضی کے خلاف ہوگی. کیا ان کے دلوں کو منافقت کا روگ لگا ہوا ہے، یا یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، یا ان کو یہ خوف ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان پہ ظلم کرے گا؟ یعنی ان کا اعتماد کیوں نہیں ہے اللہ پر؟ اصل بات یہ ہے کہ ظالم تو یہ لوگ خود ہیں. ایمان لانے والوں کا کام تو یہ ہے، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. ایمان والے کون ہیں؟ جب وہ اللہ اور رسول کی طرف بلائے جائیں تاکہ رسول ان کے مقدمے کا فیصلہ کریں تو وہ کہے کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، جو آپ فرمائیں گے وہی ہمارے لیے کافی ہے. ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، اور کامیاب وہی ہیں جو اللہ اور رسول کی فرما برداری کریں اور اللہ سے ڈریں اور اس کی نافرمانی سے بچیں. اب آپ دیکھیں کہ اس صورت کے اندر جتنے بھی احکامات ہیں ان کی پابندی فرض کے درجے میں ہے، چاہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود فرمایا ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وضاحت کی ہے، ان کو ماننا لازم ہے، اور یہی ایمان کی علامت ہے. یہ منافق اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کے کہتے ہیں آپ حکم دیں تو ہم گھر سے نکل کھڑے ہوں، یعنی باتیں اتنی بڑی بڑی کرتے ہیں. ان سے کہو قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری اطاعت کا حال معلوم ہے، تمہارے کاموں سے اللہ بے خبر نہیں. کہو اللہ کے فرما بردار بنو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب موجود تھے تو ان کی بات ماننا، اور اب ان کی سنت کی پیروی مراد ہے. لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جس فرض کا بوجھ رکھا گیا وہ اس کے ذمہ دار ہیں، اور تم پر جس فرض کا بوجھ ڈالا گیا اس کے تم ذمہ دار ہو. اس کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، یہ ہے ہدایت کا کرائیٹیریا. کوئی شخص اپنے آپ کو ہدایت یافتہ کہہ ہی نہیں سکتا جب تک وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتا. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور ہمارے رسول کے ذمہ کھلم کھلا پہنچا دینا ہے، اس سے زیادہ ان کی ذمہ داری نہیں کہ صاف صاف حکم پہنچا دیں. اللہ نے وعدہ فرمایا ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے اور نیک عمل کریں کہ وہ ان کو اسی طرح زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بنا چکا ہے. ان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا جسے اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں پسند کیا ہے. یعنی یہ نہیں کہ دین پر عمل کرنے سے دنیا ختم ہو جائے گی، دنیا میں بھی عزت ملے گی، اور ان کی موجودہ حالت خوف کو امن سے بدل دے گا. یعنی مدینہ پر ایک عرصہ تک تو خوف کے بادل چھائے رہے، لیکن آہستہ آہستہ جب دین اسٹیبلش ہو گیا تو مسلمان جو تھے وہ نہ صرف یہ کہ وہ اس جگہ پر امن میں تھے بلکہ جہاں جہاں تک مسلمان گئے ہر جگہ امن ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی کہ ایک وقت آئے گا جب ہیرا سے، عراق کا علاقہ، وہاں سے زیورات میں لدی ہوئی ایک عورت چلے گی اور اس کو اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہ ہوگا. اور یہ امن مسلمانوں نے دیکھا کہ واقعی عدی بن حاتم جو مسلمان ہوئے تھے کرسچن سے، ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی. وہ کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک عورت اکیلی سوار ہو کر وہاں سے ہیرا سے لے کر حج کے لیے آتی ہے اور اس کو راستے میں اللہ کے سوا کسی کا کوئی ڈر نہیں. ایسا امن دنیا میں کہیں ڈھونڈنے کو بھی نہیں مل سکتا. اور یہ کس وجہ سے ہوا؟ دین کی، اسلام کی ان برکتوں کی وجہ سے جن پر لوگ واقعی عمل کرنے لگے. کیونکہ جب اللہ کا ڈر ہوتا ہے تو کوئی انسان کسی کی طرف میلی نگاہ سے بھی نہیں دیکھتا. بس وہ میری بندگی کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، اور جو اس کے بعد کفر کرے تو وہی لوگ فاسق ہیں، یعنی حد سے بڑے ہوئے ہیں. نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رسول کی اطاعت کرو. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس صورت میں بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بات آ رہی ہے. امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا. سورت کے شروع میں فرمایا فرض کر دی گئی، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی ہم پر فرض ہے. لوگ عام طور پر قرآن کی بات مان لیتے ہیں، جب کوئی سنت کی بات آتی ہے کہتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے، کوئی فرض تھوڑی ہے. تب آپ دیکھیے کہ جو بار بار تکرار آ رہی ہے کہ رسول کی بات مانو، تو یہ کوئی آپشنل بات نہیں ہے کہ دل چاہے تو مانو اور دل چاہے تو نہ مانو، بلکہ یہ بھی بتا دیا گیا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کے پاس اپنے مقدمات نہیں لے کے جاتے تھے وہ دل کے چور تھے، ان کے اندر منافقت تھی. جو لوگ کفر کر رہے ہیں ان کے متعلق اس غلط فہمی میں نہ رہو کہ وہ زمین میں اللہ کو عاجز کر دیں گے. ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے.
یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لازم ہے کہ تمہارے مملوک، غلام اور تمہارے وہ بچے جو ابھی عقل کی حد کو نہیں پہنچے، چھوٹے ہیں، 3 اوقات میں اجازت لے کر تمہارے پاس آیا کریں. یعنی بیڈ روم میں اچانک نہیں آ جائیں، اجازت اور پرمیشن کے ساتھ آئے، چاہے وہ چھوٹے بچے ہی ہیں. صبح کی نماز سے پہلے، کیونکہ انسان غفلت میں سو رہا ہوتا ہے، اس کے جسم سے اگر کپڑا ہٹا ہوا ہے تو اچانک بچے ایسا سین نہ دیکھیں. دوپہر کو جب کہ تم کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہو، یعنی قیلولہ کے وقت لباس مختصر ہو جاتا ہے، اور عشاء کی نماز کے بعد جب تم سونے کے لیے چلے جاتے ہو تو اس وقت بھی چھوٹے بچے بھی نہ آئے اندر. تب آپ خود سوچئے کہ جب چھوٹے بچوں کو ممانعت ہے تو بڑوں کو دیکھنے کی کہاں سے اجازت، اور پھر اگر گھر میں ایک دوسرے کو ننگا دیکھنے کی اجازت نہیں تو ساری دنیا میں فحش سین دیکھنے کی کہاں سے اجازت ہو سکتی ہے. یہ 3 وقت تمہارے لیے پردے کے وقت ہیں، ان کے بعد وہ بلا اجازت آئیں تو نہ تم پر کوئی گناہ ہے نہ ان پر. تمہیں ایک دوسرے کے پاس بار بار آنا ہی ہوتا ہے، یعنی سارا دن یہ پردہ نہیں ہے، مخصوص اوقات میں ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے ارشادات کی توضیح کرتا ہے، اور وہ علیم اور حکیم ہے. جب تمہارے بچے عقل کی حد کو پہنچ جائیں، میچور ہو جائیں، بالغ ہو جائیں، چاہیے کہ اسی طرح اجازت لے کر آیا کریں، یعنی گھر میں داخل ہوتے وقت جس طرح ان کے بڑے اجازت لیتے رہے. اس طرح اللہ اپنی آیات تمہارے سامنے کھولتا ہے، اور وہ علیم اور حکیم ہے. اور جو عورتیں جوانی سے گزری بیٹھی ہوں، نکاح کی امیدوار نہ ہو، یہ بھی ایک کنڈیشن ہے کہ اب شادی نہیں ہو سکتی، وہ اگر اپنی چادریں اتار کر رکھ دے تو ان پر کوئی گناہ نہیں. لیکن شرط کیا ہے، کنڈیشن کیا ہے؟ زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہو، یعنی سیلف پروجیکشن نہ کریں، اپنے بیوٹی کو نہ دکھانے والی ہوں، خواہ وہ زیور کی شکل میں ہو یا میک اپ وغیرہ. تاہم وہ بھی حیاداری ہی برتے تو ان کے حق میں اچھا ہے. اگرچہ رخصت ہے لیکن اس کے باوجود احتیاط اچھی ہے، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. کوئی حرج نہیں اگر کوئی اندھا یا لنگڑا یا مریض کسی کے گھر سے کھا لے، اور نہ تمہارے اوپر اس میں کوئی مذائقہ ہے کہ اپنے گھروں سے کھاؤ یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے یا اپنی ماں نانی کے گھروں سے یا بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا پھوپھیوں کے گھروں سے یا ماموں کے گھروں سے یا خالاؤں کے گھروں سے یا ان گھروں سے جن کی کنجیاں تمہاری سپردگی میں ہو یا اپنے دوستوں کے گھروں سے. اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ تم مل کر کھاؤ یا الگ الگ. اب ہوتا یہ تھا کہ چونکہ معذور، نابینا، بیمار اور اس طرح کے لوگ جو تھے، اس سوسائٹی میں رواج یہ تھا کہ جب لوگ خود کہیں جاتے تو چابیاں وغیرہ ان کو دے دیتے تھے کہ وہ اگر اپنی مرضی سے کچھ کھانا چاہیں تو کھا لیں. لیکن بعد میں ان کو یہ احساس ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں کوئی ناپسندیدہ بات ہو، کیونکہ یہ کہا گیا نا کہ جب کوئی گھر میں نہ ہو تو اس کے گھر داخل نہ ہو، یہ پیچھے حکم آ چکا ہے. کہا کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس پھر کوئی کہیں اور جانے کی بھی جگہ نہیں ہوگی، تو ان کے لیے اجازت ہے کہ وہ مالک کی غیر موجودگی میں ضرورت کے مطابق کھا سکتے ہیں. اسی طرح انسان کے کچھ قریبی رشتہ دار ایسے ہیں جن کے اوپر حق ہوتا ہے انسان کا. مثلا آپ اپنے کسی ایسے رشتہ دار جن کا ذکر یہاں کیا گیا تو ان کے گھر میں گئے ہیں، وہ گھر میں موجود نہیں، کھانا رکھا ہوا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ اگر وہ ہوتے تو آپ تب بھی کھا سکتے تھے، تو ان کی غیر موجودگی میں کھا سکتے ہیں، یعنی اس میں حرج نہیں. لیکن جو چیزیں انہوں نے انڈر لاک رکھی ہوئی ہیں یا وہ چھپا کے رکھی ہوئی ہیں تو ان کو ڈھونڈ کے یا ان کو کھول کے ان کی تلاشی لے کے یا ان چیزوں کو کھانا، اس کی اجازت نہیں ہے. پھر اسی طرح یہ بھی کہ بعض قبیلے ایسے تھے کہ جو اکیلے کھانے کو ناپسند کرتے تھے. وہ کہتے تھے معیوب بات ہے کہ کوئی ہو یا اکٹھے ہوں، سب کا انتظار کرے، اکٹھے ہوں پھر ہی کھا سکتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا ہونا ممکن نہیں ہوتا. تو اس صورت فرمائے کہ اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا کہ تم ایک جگہ اکٹھے ہو یا الگ الگ ہو. فیملی ٹائم اچھی بات ہے، لیکن اگر مجبوراً کبھی الگ الگ بھی کھانا پڑے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں. البتہ جب گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے لوگوں کو سلام کیا کرو، اور یہ بھی آتا ہے اس کا معنی کہ اپنے آپ کو سلام کیا کرو. انسان جب کسی کو سلامتی کی دعا دیتا ہے تو دراصل خود پہ سلامتی بھیج رہا ہوتا ہے. دعائے خیر اللہ کی طرف سے مقرر فرمائی ہوئی، بڑی بابرکت اور پاکیزہ. اس طرح اللہ تمہارے سامنے آیات بیان کرتا ہے، توقع ہے کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لوگے. مومن تو دراصل وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانے، اور جب کسی اجتماعی کام کے موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو تو اس سے اجازت لیے بغیر نہ جائیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کے لیے یہ حکم تھا، اور بعد میں جو بھی کسی آرگنائزیشن میں یا گھر میں جیسے بڑے ہیں جو کسی نظام کے ذمہ دار ہوں، تو جو ورکرز ہیں، جو نیچے کے لوگ ہیں یا والدین کے لیے بچے ہیں، وہ ان سے پوچھے بغیر اپنی مرضی سے ادھر ادھر
یعنی کام کو نہیں چھوڑ دیں یا اپنی ذمہ داریاں چھوڑ کے نہیں چلے جائیں. جو لوگ تم سے اجازت مانگتے ہیں وہی اللہ اور رسول کے ماننے والے ہیں، بس جب ان میں سے جب وہ اپنی کسی کام سے اجازت مانگے تو جسے چاہو اجازت دو اور جس کو نہ دینا چاہو نہ دو. اور ایسے لوگوں کے حق میں اللہ سے دعائے مغفرت کیا کرو، اللہ یقیناً غفور الرحیم ہے. مسلمانوں اپنے درمیان رسول کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کا سا بلانا مت سمجھ بیٹھو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تم سب سے بلند ہے. ان کو اس طرح نہیں بلا جیسے تم اپنے دوستوں کو بلاتے ہو یا اپنے جیسے اپنے ہم عمر لوگوں کو بلاتے ہو. اور پھر دوسرا معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ ان کی دعا کو عام لوگوں کی دعا کی طرح مت سمجھو. اللہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں سے ایسے ہے کہ ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے چپکے سے سٹک جاتے ہیں، کام چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی فتنے میں گرفتار نہ ہو جائیں، کسی مشکل میں نہ پڑ جائیں. یعنی دنیا میں بھی اس پر مصیبت آ سکتی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے، یا ان پر دردناک عذاب نہ آ جائے. خبردار رہو، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، تم جس روش پر بھی ہو اللہ اس کو خوب جانتا ہے. جس روز لوگ اس کی طرف پلٹیں گے وہ انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے.